नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। ऐ अल्लाह मेरे हर अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खास कर ले और उसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा न रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्स्ट रमज़ान है। अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि वो खैर आफियत के साथ ये महीना गुजारे और हमें इसकी रहमतें और बरकतें समेटने की भरपूर तौफीक अता फरमाए। और जो इसका मकसद है, जिस वजह से अल्लाह ताला ने ये इबादत हम पे फ़र्ज़ की है, वो तकवा, अल्लाह ताला हमें तकवा की बेहतरीन प्रैक्टिस करवाए इस तरह से कि अगर हम 30 दिन के लिए हलाल चीज़ों से रुक सकते हैं उसकी खातिर, उसकी मोहब्बत की खातिर, तो उन 30 दिनों के बाद हम उन चीज़ों से भी रुक जाएं उसी की मोहब्बत की खातिर जो उसे पसंद नहीं है। आमीन। पारा नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज, लेकिन उससे पहले पारा नंबर 14 का रीकैप। सूरह हिजर और सूरह नहल, ये दो सूरतें हमने कल इसमें कवर की और दोनों ही मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह हिजर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली कि अल्लाह ने किताब तो भेज दी है, किताब मुबीन, मगर दुनिया के खेल तमाशे लोगों को किताब की तरफ आने नहीं दे रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग पछताएंगे। कायनात की निशानियों पर फिर से गौर व फिक्र करने की दावत, इंसान की तख्लीक का जिक्र किया गया और इस दफा थोड़ी सी मजीद डिटेल हमने जानी। शैतान का अल्लाह ताला से बगावत का ऐलान और सिराते मुस्तकीम पर घात लगाने का चैलेंज। और अब ये कुरैश के लोग जमीन पर शैतान को शैतान के उस चैलेंज को सही साबित कर रहे हैं और उसको फॉलो करके उसके नुमाइंदे बनकर अल्लाह ताला के जो जो मिशन है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आया और किताब के पीछे, वो सब कुछ उसकी मुखालफत में लगे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि फरिश्ते जब भी अल्लाह ताला भेजता है तो वैसे नहीं आ जाते, वो अल्लाह का फैसला लेकर आते हैं। वो फैसला या तो मौत का होता है या अजाब का होता है। फिर तबाहशुदा बस्तियों के आसार को देखने की दावत कि उसमें भी इबरत की निशानियां हैं। कुरान की अजमत का बयान कि ये बायस तस्कीन है। सूरह नहल, मुतकब्बिर लोगों से खिताब जो ईमान लाने को तैयार नहीं है, उनके एतराज़ात, उनकी साजिशें। फिर तौहीद की आफाकी और अनफुसी दलाइल हमने पढ़े। अल्लाह ताला का मुदब्बिर कामिल होना, उसके हमने दलाइल कुछ पढ़े। और उन दलाइल की रोशनी में ये पूछा गया कि आप बताओ कि रब होने का हकदार कौन है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्माम रसूल का रसूल क्यों आते हैं, वो इत्माम हुज्जत का जरिया है। यहूद से बात उस तरह डायरेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन ज़िमनन हुई है, जो कि कुरैश को अब भड़काने लगे हैं इस मिशन के खिलाफ। कुरैश के लिए एक बस्ती की मिसाल और उनकी नाशुक्री की सज़ा और मुसलमानों को दीन पर जमे रहने की नसीहत। आज 15वें पारे में हम सूरह बनी इसराइल का आगाज करेंगे और साथ में सूरह कहफ का भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। पाक है वो जात, सुभान अल्लाह, पाक है वो जात जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और जानने वाला। तो ये सफ़र मेराज की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके बारे में यही है कि ये इसके बारे में यानी मुख्तलिफ आरा हैं कि ये कब पेश आया, लेकिन ज़्यादा मुस्तनद और मोतबर रवायात के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले पेश आया है। और इसमें काफ़ी सारी रवायात हमें मिलती हैं इस चीज़ के अंदर कि ये इसका हाल जो बयान हुआ है। तो कुरान मजीद में यहाँ पे सूरह बनी इसराइल में मस्जिद हराम से मस्जिदुल अक्सा तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के जो सफ़र है, जो ज़मीनी सफ़र है, उसका जिक्र हुआ है। और कुछ रवायात के मुताबिक सूरह नजम में फिर ज़मीन से आसमान की तरफ सफ़र का जिक्र आया है। अब ये है कि ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है कि ये ख्वाब था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या वाकई ये मेराज जिस्मानी थी। तो उसमें ये है कि
پہلی جو آیت ہے وہی اس بات کے اوپر دلیل دے دیتی ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا، یہ غیر معمولی واقعہ تھا جس کی وجہ سے قریش جو ہیں وہ بہت زیادہ بھڑک گئے تھے۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو ان کے بھڑکنے کی کوئی وجہ ہمیں نظر نہ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یعنی اس واقعے کے جو زمینی سفر تھا اس کے بعد ان کا اسینڈ ہوا جو معراج تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی پردے میں تھی۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں جس میں جنت اور دوزخ کو بھی دکھایا گیا۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام، مسجد حرام سے بیت المقدس لے کر گئے ہیں۔ یہ کس بات کا اعلان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ صرف خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہیں، بلکہ وہ دونوں قبلوں کے متولی ہیں۔ کون سے دونوں قبلے؟ بیت المقدس کے بھی متولی وہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لے کے گئے تو جبریل علیہ السلام براق کی سواری لے کر آئے تھے اور اس میں بیٹھ کے گئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جا کر انبیاء کی جماعت کی امامت کروائی تھی نماز میں۔ اس کا تھوڑا سا حال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ جب یہ تو زمینی سفر کی بات ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد جو آسمانی سفر سٹارٹ ہوا اس میں ہمیں پتہ ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 آسمانوں کے 7 دروازے۔ تو سب سے پہلے آسمان پہ جب جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے گئے تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ دوسرے آسمان پہ جب دروازہ کھولا تو وہاں پہ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سلام کیا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور یہی والی سچویشن چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بھی اور انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی نوبت نہیں آتی، اور بیت المعمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویسے یہ گھر ہے جیسا کہ خانہ کعبہ زمین پر ہے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس کے بعد جو ہیں وہ کچھ نمازوں کی بات ہوئی، وہ جو انشاءاللہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے کہ جو نمازیں فرض ہوئیں وہ اسی وقت ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ اعتراضات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو کفار نے بہت زیادہ باتیں بنائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات کے ایک حصے میں گئے اور آپ نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور آپ اس میں واپس بھی آ جائے، اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناممکنات والی جو انسان کے لیے چیزیں ناممکن ہیں وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے سٹارٹ ہی سورت کا کس بات سے ہوا ہے؟ سبحان اللہ، وہ پاک ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک رات کے ایک حصے میں جب وہ یہاں پہ کوئی اتنا وقت نہیں گزرا، کوئی لمحات ہی گزرے اور وہاں پہ جا کے اتنی بڑی جو ہے وہ واقعہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہمیں بتاتا ہے، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کا ڈفرنس ہے، یہاں پہ ٹائم اور طریقے سے گزرتا ہے اور وہاں پہ ٹائم اور طریقے سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ کس سے پہلے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ یعنی وہ کتاب اسپیسیفک تھی، وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان نہیں رکھتی تھی، بلکہ وہ اسپیسیفکلی بنی اسرائیل ہی کے لیے آئی تھی، یعنی اب اس دور کے لیے تھی۔ ابھی یہ جو آیات آ رہی ہیں 2 سے لے کے 8 تک، ان میں یہود کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یہود کی تاریخ ہمیں یہاں پہ بتائی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا جو غرور و تکبر تھا اس کی کیا سزا تمہیں ملی، تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے تم سے امامت اب لے لی گئی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا، یعنی بھروسہ تمہارا صرف مجھ پہ ہونا چاہیے۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیریڈ کا ذکر کیا ہے، یعنی انسانی تاریخ کے جو 2 ادوار ہمیں ملتے ہیں، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، دوسرا پھر یہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کی جو پوزیشن تھی اس میں پھر ساری جو انسانیت ہے اس کے اوپر عذاب آیا تھا، جو بھی جتنے بھی لوگ موجود تھے اس وقت دنیا میں، اور وہ سارے لوگ ختم ہو گئے تھے اس سیلاب کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو نئی نسل نکلی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے نکلی تھی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے پہلے حضرت ابراہیم تھے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔
جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل، یہ تھوڑی سی آیات ہیں، توجہ چاہیے ہوگی آپ کی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے۔ وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ یعنی انسان کی اچھائی یا برائی کا فائدہ یا نقصان صرف اسی کو ہوتا ہے، اللہ کی خدائی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ یعنی اتنا ظلم ہوا، ان کی وہ درگت بنی کہ ان کے حلیے بگڑ گئے۔ اور مسجد کون سی؟ بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے۔ اب پہلے واقعے میں نہیں بتایا کہ وہ پہلے میں تھا کہ وہ تمہارے ملک میں گھس جائیں، یہاں پہ بتایا کہ تمہاری مسجد میں بھی گھس جائیں، یعنی یہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی دفعہ بھی وہ تباہ ہوا اور دوسری دفعہ بھی وہ تباہ ہوا، اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کر رکھ دیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوری انہی کی کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ تمہاری زندگی میں 2 دور ایسے آئیں گے جن میں تمہیں، یعنی وہ تمہارے زوال کے دور ہوں گے، اور 2 دور تمہارے ایسے ہوں گے جو عروج کے دور ہوں گے۔ تو جلدی سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے تھے تو وہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے۔ پھر طور کے بعد، یہ ساری باتیں ویسے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اب آپ ان کو جوڑتے جائیے۔ پھر طور کے پاس ان کو تورات ملی، پھر ان کو جنگ کرنے کو کہا گیا لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی، تو 40 سال کی سزا ملی، وہ فلسطین کی سرزمین ان کے اوپر حرام کر دی گئی، اور پھر یہ صحرائے سینا میں ہی بھٹکتے رہے۔ اس دوران کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو صحرا میں اب نئی نسل جو ہے وہ نئی نسل پیدا ہوئی، وہی جوان ہوئی۔ یہ لوگ ہمت والے لوگ تھے، انہوں نے پھر جہاد کیا، اور اس وقت جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ حضرت یوشع ابن نون تھے، تو ان کی لیڈرشپ میں انہوں نے پھر قتال کیا ہے اور فلسطین کو فتح کر لیا۔ تو یہ 12 قبیلے تھے، لیکن غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کوئی کمبائنڈ گورنمنٹ نہیں بنائی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی حکومتیں بنا لی۔ آپس میں تو ویسے ہی یہ لڑتے تھے، آس پاس کے مشرق قبائل ہیں، یہ شام وغیرہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑتے ہیں، تو آپس میں لڑنے سے اتحاد تو ہوتا نہیں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور ایک دور ایسا آیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، تب ان کو ہوش آیا۔ پھر وہ جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے طالوت اور جالوت کا، وہاں پہ اس وقت ان کے نبی تھے حضرت سمیع علیہ السلام، ان کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کریں تاکہ ہم اب مل کے جنگ کریں۔ تو یہ 300 سال یعنی گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ والا واقعہ ہوا۔ پھر طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور داؤد علیہ السلام منظر عام پر آ گئے۔ اب حضرت جو طالوت علیہ السلام تھے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے جنہوں نے اس کو جالوت کو مارا تھا، اور پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ان کی حکومتیں تھیں، اسٹرانگ قسم کی حکومتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے دی تھی قرآن کے مطابق، وہ ویسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں کی۔ تقریباً 100 برس تک یہ پھیلی ہوئی تھی ان کی ساری حکومت۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کے دونوں کے اندر نہ پھر یہ ساری مملکت تقسیم ہو گئی، شمال والا حصہ اسرائیل کہلایا اور جنوب والا حصہ یہودا، تو 2 ملک بن گئے۔ لیکن یہ بھی زمانہ ان کا عروج کا ہی تھا۔ پھر کئی 100 برس مزید گزر گئے، لیکن خرابیاں آنی شروع ہو گئیں، شرک آ گیا، دنیا پرستی، شریعت کا مذاق اڑانے لگے۔ اب کیا ہے، زوال آنا شروع ہو گیا۔ تو پہلے جو شمالی مملکت تھی، جو اسرائیل تھا، وہ ختم ہوا اسیرینز کے ہاتھوں۔ یہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 700-800 پہلے کا واقعہ۔ پھر اصل امتحان جو ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ جو عراق کا نمرود تھا، بخت نصر، جس کو نیبوکیڈ نظر کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا ہے 587 قبل مسیح میں، اور یروشلم کو برباد کر کے اس نے رکھ دیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ کیا کہا جاتا ہے کہ پورے علاقے کی کوئی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں بچی، اور ہیکل سلیمانی اس نے مسمار کر دیا۔ یہ بدترین دور تھا، تقریباً 125 سال تک یہ عراق میں رہے ہیں قیدی بن کر۔ پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے، تو یہ ان کا وہ، یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایک ان کا عروج اور ایک ان کا زوال یہاں تک گزر گیا۔
اب یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام آئے، انہوں نے اصلاح کی، توبہ کی، منادی کروائی، کچھ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران اب یہ کہاں موجود ہیں؟ یہ موجود ہیں ایران کے اندر، تو سوری عراق کے اندر، تو وہاں پہ اب نا ایران کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ یہ اس کو نا سائرس کہا جاتا ہے، اس بادشاہ کو ذوالقرنین اردو میں کہتے ہیں۔ پھر جب اس نے حملہ کیا تو انہوں نے ان کو نا یہودیوں سے کہا، یعنی بنی اسرائیلیوں سے، کہ آپ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ پیسے ویسے بھی ساتھ میں دیے کہ جا کے اپنا ٹیمپل جو ہیکل سلیمانی ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ سے آباد کر لو۔ تو یہ واپس اپنی اپنی سرزمین پر آ گئے۔ اور اب یہ ہے کہ کیونکہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ موجود تھے تو نیکی کی تحریک شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عروج عطا کرنا شروع کیا، لوگوں نے توبہ کر دی۔ اب جو سلطنت بنی اس کو مکابی سلطنت کہتے تھے۔ یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دور کی سلطنت تھی اس سے مطلب رقبے میں بڑی تھی، اور یہ ان کا دوسری دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دور عروج تھا ایک۔ لیکن پھر وہی والی بات، پھر زوال آ گیا، پھر ان کی بدماشیاں، شرک، دنیا پرستی، بتوں کی پوجا تک کرنے لگ پڑے، اور آیات کو جھٹلانا، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، پہلے یونانیوں کے ہاتھوں، اور پھر رومن ان پر ویسے حکومت کر رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ 70 عیسوی میں دوبارہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے زبردست اٹیک کیا، ٹائٹس رومی نے، اور یروشلم کو تباہ کر دیا۔ ایک دن میں کہا جاتا ہے کہ 1,33,000 یہودی قتل کیے گئے، ہیکل دوبارہ سے مسمار کر دیا، اور پھر ان سب کو نا وہاں سے نکال دیا۔ تو رسول اللہ اب یعنی ایک جگہ پہ نہیں گئے، پھر وہ گروپس بنا کے جن کو جہاں دنیا میں جگہ ملی ادھر ہی یہ لوگ چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کے وہ ہیکل سلیمانی کو ٹوٹے ہوئے تقریباً 500 سال گزر چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیونکہ 571 میں ہوئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس دور کو ان کا ڈائسپورا کہتے ہیں، جب یہ وہاں سے نکل گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ختم ہوا ہے ڈائسپورا ان کا 20ویں صدی کے اوائل میں، جب وہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ بیلفورٹ ڈیکلریشن ہوا اور وہ اسرائیل کی ایک ریاست بن گئی۔ تو ایک ان کا پہلے عروج اور پہلے زوال کی یہ کہانی تھی۔ لیکن یہ کہانی اہم ہمارے لیے اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل پر پیش آئے ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کا موازنہ کریں تو ایسے بہت سارے پیراللز بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ چلیں جی، اب دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا اس کے بعد۔ اب یہ تو ہو گیا، اب یہ کہاں پہ ایک ایک گروپ ان کا کہاں پہ آباد ہے؟ مدینہ میں آباد ہو گیا آ کر، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں۔ لیکن یہ صورت تو خیر مکی ہے اب بھی، لیکن یہ ہے کہ باتیں تو سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے مشرکین مکہ کے تھرو ان کو معلوم تو ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور مشرکین مکہ جب جاتے تھے تو کبھی کہتے تھے یہ سوال پوچھو، یہ سوال پوچھو، تو اس طرح سے کر کے نا ان کے حوصلے بڑھاتے تھے تاکہ اس مشن کو کسی طریقے سے ڈیٹیل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اب کیوں؟ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لا گئے ہیں، اب تم ان پہ ایمان لے آؤ تو تمہارا رب تم پہ دوبارہ رحم کرے گا۔ لیکن اگر تم نے پھر پچھلی روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یہ آیت بالکل ویسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے بات جو کی تھی غزوہ بدر کے موقع پہ مشرکین سے کہ تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تو یہاں تک تو بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے جو ہمیں معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں 9 سے لے کے 21 تک، اس میں مشرکین قریش اور یہود کو قرآن پر لانے کی دعوت دی گئی ہے، جو اصل میں صراط مستقیم کی طرف دعوت ہے، اور اسی کی طرف سارے انبیاء نے بلایا تھا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے، یعنی یہ قرآن جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں بشارت دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ والی آیت جو ہے نا، اس طرح کا مضمون ہم سورہ کہف کے سٹارٹ میں بھی پڑھیں گے۔ اور جو آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ید الانسان بالشر دعاءہ بالخیر۔ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ ہم پہلے بھی اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں، قرآن میں یہ بات آ چکی ہے، لیکن یہاں پہ جو اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اہل مکہ ہیں وہ اتنی احمقانہ باتیں ان کی کہ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ عذاب لیں، آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہیں، یعنی کہ جو خیر ہوتی ہے انسان کو خیر مانگنی چاہیے، شر نہیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ تو جنرلی، یعنی اسپیسیفک سچویشن کی بات ہے، جنرلی بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں
تھوڑی سی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کسی کے لیے بد دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، یا ہم کچھ ایسی باتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اپنے لیے کہ اس وقت تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ان دا لانگ رن وہ انسان کے لیے ٹھیک ثابت نہ ہو اگر وہ واقعی ہو جائے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، اب کیونکہ نشانیاں مانگتے تھے تو ان جو عذاب مانگنے والے ہیں وہ، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے کہ نشانیاں بھی دکھاؤ، تو اب یا پھر عذاب دکھاؤ، تو اب ان کو نہ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی دن کے وقت، اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تم عذاب دیکھ کر ہی یقین کرو کہ اللہ کی اور بھی نشانیاں ہیں، تم ان کو دیکھ لو۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ شگون کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا جو وہ عمال کر رہا ہے وہ سارا کچھ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ اب یہ گلے میں کیسے لٹکا ہے یہ ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ سارا اعمال نامہ ہمارے گلے میں ہے، موجود ہے ہمارے گلے میں کسی جگہ پہ، اور قیامت کے دن ہم اس کو ایک کتاب کی طرح نکالیں گے، جیسے وہ، اور جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ آج، تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہماری ٹیکنالوجی بھی کہاں پہنچ چکی ہے کہ نینو چپس کے اندر ابھی ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گلے میں کوئی ایسی کوئی چھوٹی سی چپ موجود ہے جس میں یہ سارا ڈیٹا جو ہم کر رہے ہیں وہ سٹور ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ میں کتاب کی طرح نکالوں گا، اور کتاب بھی ایسی جو کھلی اوپن بک ہوگی، یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ورق گردانی کرنی پڑے گی کہ یا اللہ وہ میں نے حج کیا تھا وہ کس صفحے پہ ہے، اور میں نے تو فلانی ٹائم پہ زکوٰۃ دی تھی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا پیج نمبر کون سا ہے، نہیں، ہر چیز سامنے 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 ہوگی، کسی کو ورک نہیں اکھاڑنے وہ آگے پیچھے کرنے پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے، یعنی وہ ایسا حساب کتاب ہوگا کہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی منصف کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا میں نے کر کے آیا ہوں اور کیا میرا آگے رزلٹ نکلنے والا ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی ہدایت اس کے اپنے لیے مفید ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا مال نامہ جو ہے وہ اچھا نکلے، اور جو گمراہ ہوں ان کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ تو یہود و مشرکین اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، خود تمہیں کو ہی اس کا فائدہ ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ جو آیت نمبر 16 ہے، یہ ایک ہم اجتماعی لیول پہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بہت ہی ایک آئینہ ہے ہمارے لیے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگیں، تب عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ مترفین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو اشرافیہ ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، سرکشی اور بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور معاشرے میں فتنہ پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر معاشرے کا ضمیر مرا ہوا ہو تو کسی معاشرے کا ضمیر اگر مر جائے تو ایسے ہی لوگ اس معاشرے پر حکمران بھی ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ ضمیر کب مرتا ہے معاشرے کا، جب معاشرے کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب مجرموں کو ڈر نہیں رہتا کہ کوئی ہمیں پکڑ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شامت جو اپنے لیے لا رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کسی بستی پر جب ایلیٹ کلاس نافرمانیاں کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس بستی پہ عذاب جو ہے وہ ڈیو ہو جاتا ہے، اور ہم اسے برباد کر کر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ایسی ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے برباد ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور محروم ہو کر۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہی سارا کچھ مل جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن تو ایسے شخص کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی اس کی قدر کی جائے گی۔ تو یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے کام کی قدر کی جائے گی، جتنی اور جیسی اس نے کوشش کی ہے،
اور یہ ہے کہ کوشش بھی کیسی کرنی ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق ہی کوشش کو بھی جج کیا جائے گا. پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی استطاعت دی تھی اور ہم کم کوشش کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، تو نہیں. استطاعت کے مطابق کوشش دیکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسی استطاعت نہیں دی، اس لیے تو ہر ایک کا حساب بھی ایک جیسا نہیں ہے. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو دنیا میں گزر بسر کرنے کا سامان دے رہا ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے. دنیا میں کس طرح سے ایک گروہ کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. یعنی دنیا میں یہ فرق بھی نمایاں نظر آ جاتا ہے کہ جو آخرت کے طلبگار لوگ ہیں، وہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں. فضیلت اس اعتبار سے تو نہیں ہوتی کہ ان کو ان کے کھانا پینا یا ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے ٹھاٹ باٹ تو اس طرح کے نہیں ہوتے، مگر اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی ارن کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جو کچھ بھی پاتے ہیں، وہ اس کی بنیاد امانت، دیانت اور صداقت ہوتی ہے. اور جو کچھ جو دوسرا گروہ ہے وہ پا رہا ہے، وہ ظلم سے، بے ایمانیوں سے اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پا رہے ہیں. پھر جو ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے حلال رزق کمایا، صداقت، دیانت اور امانت کے اصولوں پر چلے، وہ تو ظاہر ہے اس رزق کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور اس میں سے بھی وہ حقوق ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں حقوق باقی لوگوں کے رکھے ہیں، یعنی سائل کا اور محروموں کا. اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے باقی نیک کاموں میں بھی وہ مال صرف کرتے ہیں. لیکن جو دوسرا گروپ ہے، جو بے ایمان ہے، جو حرام خوری سے مال کما رہا ہے، ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی تو اپنی عیاشی ہی ختم نہیں ہوتی. تو اس حیثیت سے یہ تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر زندگی گزروا رہے ہیں. اور اطمینان سب سے بڑی بات ہے کہ جو حلال کے راستے پر ہیں ان کے دلوں میں اطمینان ہے، اور جو حرام کے راستے پر ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے. تو یہ فرق دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے، اور آخر میں تو ہوگی، اور آخر میں ان کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو فضیلت کے درجے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جنت کے بھی درجوں کے بارے میں اور دوزخ کے بھی درجوں کے بارے میں. تو یہ ہے کہ وہ اسی پہ ڈیپینڈ کریں گے جیسے ہمارے عمل ہوں گے. اب دیکھیے یہاں پہ جو آیات آ رہی ہیں 22 سے 29 تک، یہ وہی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات پہ موجود تھی، جو اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، پتھر کی تختیوں پر جو احکامات لکھے تھے، یہ انہی کا ایک عکس ابھی نظر آ رہا ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہے گا. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ کیا بات آ گئی ہے کہ صرف اللہ کو ایک مانو اور شرک نہ کرو اس کے ساتھ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. یعنی اللہ کو ایک مانو، صرف اس کی عبادت کرو، شرک سے گریز کرو. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر آ رہے ہیں تو انہیں اف تک نہ رہو. اف کیا ہے؟ یہ بیزارگی کا کلمہ ہے، اور میں بھی کہ فیشل ایکسپریشن بھی اس میں شامل ہوں کہ وہ کوئی بات کہیں اور ہم آگے سے کوئی اس طرح کی شکل بنائیں. نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. اور دعا کیا کرو، یہ بھی دعا بہت خوبصورت، انڈر لائن کر لیجیے. رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا ہے. تو اس دعا کے اندر والدین اور اولاد دونوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا کام ہے کہ رحمت اور شفقت کے ساتھ پالیں، اولاد کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ان کی خدمت کرنی ہے والدین کی، بوڑھے ہو جائیں تو خاص طور پر. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، اس لیے کہ والدین کا حق تو ویسے پورا ہی نہیں ہو سکتا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی تم کس نیت سے ان کی خدمت کر رہے ہو، کیونکہ بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. یعنی اگر کوئی زندگی میں کوئی قصور ہو جائے لیکن اب پھر بھی وہ اس سے توبہ کریں اور واپس اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو مال کے اندر اعتدال، یعنی خرچ کے اندر اعتدال کرو. پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسراف بھی نہیں اور بخل بھی نہیں. اگر ان سے تمہیں یعنی کچھ لوگ آ جائیں جو تم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوں کہ ہمیں ہماری مدد کی جائے اور تم نہ کر سکو کہ نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہے، تو تم کیا کرو اس وقت؟ یہ تمہیں اگر کترانا ہو اس بنیاد پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو
جس کے رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو، تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو، یعنی قولم میسورہ، نرم جواب دو۔ ان سے یہ نہ کہو کہ روز تم مانگنے آ جاتے ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو، نہیں، ان سے کہتے ہو فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب بھی میرے پاس آئے گا انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ان کو رخصت کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی آسانی کرے اور ہمارے لیے بھی آسانی کرے۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو، گردن سے باندھنے کا مطلب ہے بخل کرنا، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، کیا کرو، فضول خرچیاں شروع کر دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود کبھی ضرورت ہو تو اس وقت کیا کرو کہ تم لوگوں کے سامنے بھیک مانگنی شروع کر دو۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ یعنی ویسے بھی جیسے عربوں کے ہاں قتل کی بات تھی، اور یہ بھی کہ ابورشنز کروا لینا اس وقت جب پتہ بھی چل جائے کہ یعنی پریگننسی کا علم ہو جائے، اور اس کے بعد اس وجہ سے بچے کا ابورشن کروایا جائے کہ ہم اس کے اخراجات نہیں برداشت کر سکیں گے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ دیکھیں قریب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب نہ پھٹکو، یعنی زنا کو بہت سارے راستے جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کسی راستے، یعنی ارتکاب کرنے سے پہلے بہت سارے جو راستے جاتے ہیں ان راستوں کے بھی قریب نہیں جانا تم نے، کیونکہ اگر گئے تو یہ فعل ایسا ہے جس کا ارتکاب ہو جائے گا، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہیں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی ایک تو اصول یہ ہے کہ کسی کی جان نہیں لے سکتا کوئی بھی انسان، لیکن حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہیں جس میں اجازت ہے، فار ایگزامپل قصاص لینا، جان کے بدلے جان لینا، یا حربی کافر کو قتل کرنا، یا پھر یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کرنا، ان کو پتھر مار مار کر مارنا، اور پھر ایک ہے کہ قتل مرتد بھی، یعنی جو دین میں آ کے پھر جائے۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کرنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور ساری یہ منع ہے، یعنی انتقام کا اتنا جوش ہے کہ مجرم کو تو قتل کیا، اس کے علاوہ باقی کسی اور کو بھی قتل کر دیا، یا مجرم کو عذاب دے دے کے قتل کیا ہے، یا مار دینے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس کی لاش پہ غصہ نکالا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے اس کا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خون بہا لینے کے بعد، خون بہا یعنی دوسری پارٹی نے لے لیا اور اس کے بعد بھی اس کو قتل کر دیں، تو یہ ساری کیا ہوں گی، یہ صورتیں ایسی ہوں گی جو حد سے گزر جانے والی ہوں گی۔ اس کی مدد کی جائے گی، کس کی مدد کی جائے گی، جس پارٹی کا یعنی مقتول پارٹی کی مدد کی جائے گی، کیونکہ اس وقت جب یہ احکامات آ رہے ہیں، یہ تو وہ 10 کمانڈمنٹس کی ایک کاپی یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے شریعت میں بھی ایسے ہی احکامات تھے، تو اس وقت یہ ہے کہ اسلامی شریعت تو قائم نہیں ہوئی بھی تھی، اس لیے اس بات کو وہاں پہ نہیں کھولا گیا کہ ان کی مدد کون کرے گا جن کا کوئی قتل ہو جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پھر یہ طے کیا گیا کہ اس کی مدد اس کے قبیلے یا اس کے رشتہ دار نہیں کریں گے، بلکہ اسلامی حکومت اور جو نظام عدالت ہے وہ یہ کام کرے گا۔ اور کوئی شخص یا گروہ خود قتل کا انتقام لینے کے لیے نہیں پہنچ جائے گا، پہلے وہ حکومت کی علم میں بات لائی جائے گی، وہ حکومت اس کی ہیلپ کرے گی، یعنی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد وہ قتل کر سکتا ہے، لیکن یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوگا جہاں پہ اسلامی نظام رائج ہوگا۔ مال یتیم کے بھی، اس کے بھی یہاں پہ بھی ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں، یعنی ان کے مال کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرو کہ وہ ڈی ویلیو نہ ہوتا چلا جائے جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے، اور جیسے ہی وہ بڑے ہو جائیں ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ عہد کی پاسداری کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوئی، یعنی اپنی کمٹمنٹس پوری کرو، چاہے تم نے اللہ سے کی ہے یا تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی کمٹمنٹ ہے۔ یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو ہم نے ٹریفک کے اصولوں کی پاسداری کرنی ہے، یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ لین دین کے معاہدے جتنی بھی ہے، زندگی کا تو سارا معیار ہی کمٹمنٹ پہ ہوتا ہے۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو کے ساتھ تولو، یعنی لینے دینے میں چاہے گن کے دے رہے ہو، ناپ کے دے رہے ہو، تول کے دے رہے ہو، اس پہ ترازو ٹھیک رکھنا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، بالحاظ انجام بھی یہی ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ معاملات میں بھی ترازو پورا رکھنا ہے، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ بولا لا تقفو ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یقیناً
آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی. آنکھ کان اور دل کا ذکر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھا دھند کسی کی تقلید نہ کرو. تمہیں پتہ نہیں حقیقت کیا ہے پھر بھی تم فالو کرنے بیٹھ گئے ہو. یہ ایک اس کی مثال ہو سکتی ہے. یا کسی معاملے کی ٹو لگانے بیٹھ گئے ہو تجسس کی وجہ سے. کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. سنی سنائی پر یقین کر دینا اور اس کو آگے بھی پھیلا دینا. کسی پر الزام تراشی کر دینا. کسی پہ بہتان جڑ دینا. جھوٹی گواہی دینا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرو کیونکہ کان آنکھ اور دل جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کے سورسز دیے ہیں نہیں تم نے استعمال کیے تو پھر ان کا بھی حساب ہوگا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی چلنے میں آپ دیکھیں کہ کسی شخص کی چال جو ہے نا وہ اس کا انر سیلف پورٹرے کرتی ہے کہ وہ اندر سے کیسا سوچتا ہے. کون ہوگا جو اس طریقے سے ایڑیاں مار مار کے چلے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تکبر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ اس طرح سے نہ کرو. نہ تو تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور نہ زمین پھاڑ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے. یعنی جتنے بھی یہاں پہ احکامات دے دیے گئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. یعنی ایک ایک پہلو تو دے دیا گیا ہے حکم کے درجے میں. اگر کوئی اس کے متضاد کام کرتا ہے تو پھر اس نے نافرمانی کی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا حکمت کی باتیں یعنی ان پر عمل کر کے تم اس دنیا میں خود بھی اپنے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی انصاف مہیا کر سکتے ہو. اور انصاف والا ہی وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں پھر وہ جو کہتے ہیں نا باقی لوگوں کا جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی کہ ان کے اشرافیہ کو پھر اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے کہ وہ اس میں فساد پیدا کرے. پھر وہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انصافی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ احکامات کا سلسلہ توحید کی دعوت سے شروع ہوا. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ شروع میں کیا بات ہوئی ہے. سب سے پہلے جو احکامات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کی بات ہوئی ہے اور اختتام بھی وہیں پہ ہوا ہے. مراد کیا ہے کہ اگر تمہارا نظریہ توحید پر نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں انتشار ہی پھیلے گا. اب ساتھ ہی شرک کی نفی آ رہی ہے. اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ تو تم جہنم میں تم کو ڈالا جائے گا اور ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر رہ جاؤ گے. اور یہ پیغام ہر انسان کے لیے ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آیات ہیں 40 سے 57 اس میں کفار کو قرآن سے یعنی کفار قرآن سے کیوں بیزار ہیں اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من ملائکۃ اناثا. اور دیکھ لو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم جانو. اچھا یہ ہو گیا. کیسی عجیب باتیں ہیں تمہارے رب نے کیسی عجیب باتیں ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا ہے خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا ہے. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن کو یعنی پہلی چیز جو پہلے کیا چیز آ رہی ہے ان کی جو آڑ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے اس قرآن کو طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آ جائیں مگر وہ حق سے اور دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی اگر کسی کو اقتدار نصیب ہو جائے تو وہ صرف اسی پر راضی نہیں ہوتا بلکہ مزید کی فکر کرنے میں اور اس کی جد و جہد میں لگ جاتا ہے. تو آئے دن جو دنیا میں حکومتوں کے معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے. پاک ہے وہ بہت بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتویں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر ان کی تسبیح تم نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی تسبیح تو دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے لیکن تمہیں دنیا کی ہر چیز کی زبان نہیں آتی اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آتی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کنکریوں کی تسبیح سنوائی تھی. تو تسبیح جو ہوتی ہے وہ زبان سے بھی ہوتی ہے اور تسبیح اپنے عمل سے بھی ہوتی ہے. زبان سے تو سبحان اللہ کہہ دیا لیکن وہ کیا یہ کافی ہے؟ یہ صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہر حال میں اسی کی اطاعت کرنی ہے اور اسی کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے. جب تم دوسرا فیکٹر کیا تھا ان کا شرک جس